अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। ऑपोजिशन का बयानिया ये है कि इस हुकूमत से इस मुल्क की सलामती को खतरा है। क्या ये वाकई दुरुस्त है? नंबर इनके पास है नहीं। आज कायरा साहब ने बड़ी खरी बात की। वाकई नंबर गेम के अंदर तो तहरीक अदम एतमाद लाई नहीं जा सकती। शायद इसलिए एहसन इकबाल साहब ने शाम गए बात की थी इत्तेहादियों के हवाले से कि कब काफ लीग या MQM जो है वो अपनी ज़मीर की आवाज़ सुनेंगे और बकौल उनके इस नालायक और नकम्मे वज़ीर आज़म का साथ छोड़ेंगे। क्या वाकई इसी के ऊपर अब इक्तफा करना होगा कि अगर इत्तेहादी छोड़ें तो छोड़ें, या तो इशारा हो तो छोड़ें, या तो फिर ये टर्म पूरी होगी। और जो बड़े इस मुल्क के इशूज़ हैं, प्राइवेटाइजेशन हो गई, डैम्स बनने हैं, आगे की गोल पोस्ट सेट करनी है, तो उनके ऊपर किस तरह एक यक ज़बान होके, यक विजन होके एक पॉलिसी जो ऐसी मुरतब की जाएगी जो अगले 25-30 साल जो है हुकूमतें आए जाएं गवर्नमेंट और पॉलिटिकल शॉक से उसको इस्तना हासिल हो। इसी के ऊपर आज बात करेंगे। हम ये भी अब खुल के कहा जा रहा है कि PMLN तो इस पोजीशन में है ही नहीं कि लीड कर सके हिज़्ब इख्तिलाफ को। उनके अपने इतने मसले, पहले हाफिज हमदुल्ला साहब ये बात कर रहे थे, हाफिज हुसैन अहमद साहब ने भी ये बात की, अब ये बात कायरा साहब ने भी की है, पीपल्स पार्टी की सफ़ों से भी ये बात हो रही है। तो किस हद तक सदाकत है? क्या शहबाज शरीफ साहब इधर होने के बावजूद ना होने के बराबर ही हैं? हमारे साथ मौजूद हैं फवाद चौधरी साहब, फेडरल मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हमारा साथ देंगे सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब, आप भी साबिक वफाकी वजीर रह चुके हैं वाटर एंड पावर के। KESC का भी इनसे थोड़ा जानेंगे और एनर्जी क्राइसिस के हवाले से। कायरा साहब तर्जुमान रह चुके हैं और वफाकी वजीर बराए इत्तलात पीपल्स पार्टी के। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अस्सलाम वालेकुम। मैं कायरा साहब आपसे आगाज़ करूँगी। अस्सलाम वालेकुम सर, फरमाइएगा कि ये आज आपने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आपने अपनी की, और तादाद का बहरहाल ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है, यू डोंट हैव द नंबर्स हुकूमत को गिराने के लिए या अदम एतमाद की कोई तहरीक लाने के लिए। तो ये जो APC है, रियलिस्टिकली फिर आप लोगों का इसके अंदर एजेंडा क्या होगा कि अगले 3 साल 2.5-3 साल जो है किन इशूज पे स्ट्रेस करना है, या क्या एजेंडा क्या है लार्जर, फिर अगर नंबर ही नहीं है टू बिगिन विद? देखिए मैं पहली बात तो ये है कि हमारे दानिश में, हुकूमत की दानिश में यकीनन और नुक्ता नजर होगा, मीडिया इसको अपने एंगल से देख रहा होगा। हमारे ख्याल में जो अपोजिशन की जमातें हैं वो इस बात से बदरजा उदम मुत्तफिक है कि हुकूमत अपने वादे पूरे करने में नाकाम हो गई है। और सिर्फ ये नहीं है कि ये नाकाम हो गए, ठीक है अभी इनको 2 साल हुए, लेकिन इनकी किसी एक चीज की भी सिमत दुरुस्त नहीं है। इन्हें अगर ये होना कि इनकी सिमत का तयन हो जाए कि ये अच्छा ठीक रास्ते पे जा रहे हैं, इकोनॉमी को ठीक करना है तो उसकी तरफ देखा जाए, रेवेन्यू को ठीक करना है तो उसकी तरफ बेहतरी आ जाए। नहीं, रेवेन्यू भी तो इकोनॉमी का हिस्सा है ना। लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप सर। आप कह रहे हैं मुईशत की सिम भी दुरुस्त नहीं है, गवर्नेंस भी आपको लग रहा है कि उसकी भी सिम दुरुस्त नहीं है, इनको नहीं समझ आ रही। मैं गुजारिश कर लूं तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर को देख ले, जो उनका इंतखाब किया गया है, उनकी कैपेसिटी और उनकी अहलियत का एक अपना सवाल है, KPK में एक अपना सवाल है। इन सूरत हाल में जो इनके वादे थे कि $200 अरब बाहर से लाना है और पाकिस्तान के हालात हमने दुरुस्त कर देने हैं, पाकिस्तान में रेवेन्यू ये लोग इसलिए नहीं दे रहे इस गवर्नमेंट को, हमारी हुकूमतों को, कि हमारी हुकूमतें अच्छी नहीं थी, तो जब ये आ जाएंगे तो फिर लोगों लाइनों में लग के टैक्स देंगे। तो ये जो सारे वादे थे ये सारे पिट गए। और उसके बाद आखिरी वादा था, वो जो बड़ा सबसे बैनर इनका जो हेडलाइन थी, जो इनका प्रोमिस थे, वो ये था कि जी हम इस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी करेंगे, हम लोगों से लूटी हुई दौलत निकालेंगे, हम फलान करेंगे। और अब रोना ये रोया जा रहा है कि नैब का चेयरमैन भी इन्होंने लगाया था, नैब के प्रोसिक्यूटर भी इन्होंने लगाए थे, फलान भी ये किया था। वो भाई चले ऐसे ही सही, फर्ज करे मैंने ये बात मान ली कि हमारे लगाए हुए लोग थे। आप सिर्फ ये बता दें कि आपने 2 साल में उनको ठीक करने के लिए, उनको निकालने के लिए, नैब के हालात को न्यूट्रलाइज करके बिल्कुल सही एहतसाब करने के लिए आपने कोई स्टेप उठाया है? ठीक है सर, ये मुझे आपकी सिमत वाली बात से मैं इसके ऊपर रुकना चाह रही हूँ। तो उसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्टिव बात करें कि जी NFC को आप छेड़ के आपने सेनेट में एक डिबेट कराई, उसकी वजह, उसके ऊपर अगर कह रहे हैं कि जी PFC नहीं हुए, तो आपने क्या पंजाब में PFC कर दिया? आपकी हुकूमत ही बैठी हुई। आपने डेवोल्यूशन ऑफ पावर की बात की है, उसके ऊपर एतराज ये है जी कि पावर डिवॉल्व होकर सूबों में गई है, नीचे डिवॉल्व नहीं हो रही, तो आप कर दें जी, किसने रोका है आपको? ठीक है, मैं फवाद चौधरी साहब आपकी तरफ आऊंगी और फिर मुसद्दिक साहब से भी जानना चाहूंगी। ये सिम दुरुस्त करने का गिला इधर किया जा रहा है, आप इस सिमत के ऊपर भी बात करें, बल्कि गिनवा दें। इनने तो कहा मुईशत, गवर्नेंस, पंजाब का हाल देखिए, कोई एक चीज अगर ठीक की हो इन 2 सालों के अंदर तो वही गिनवा दें।
تو میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب کا نوحہ بھی سن لیں تاکہ پھر اکٹھا ہی بندہ جواب دے دیتا ہے، کیونکہ انہوں نے بھی یہی باتیں کرنی ہیں. یہی باتیں کرنی ہے، کچھ ہٹ کے کرنی ہے. جی فواد صاحب میں تو ان کے سامنے بولتا نہیں ہوں، جو وہ کہیں گے وہی کرتے جائیں گے. فواد صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. فواد صاحب آپ مجھے بتا دیں، آپ کو پتا ہے میں آپ کا دوست ہوں، جو آپ کہیں گے میں وہ کہہ دوں گا، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ نہیں، میں نے کہا آپ نے چونکہ پوائنٹ آف ویو وہی دینا ہے نا. اچھا ایک ہی بات ہوگی، پیپلز پارٹی بولے یا نون لیگ بولے؟ سر یہ نظریاتی طور پہ دو بڑی مختلف جماعتیں ہیں. دونوں ایک ہی پارٹی ہے نا. اب تو ہم دونوں جو مرضی بولتے رہے، انہوں نے جواب تو وہی دے رہے ہیں نا. اب ان کا تو مجھے اجازت ہے، مجھے اگر چودھری صاحب میں ایکچولی میں آنے والی ہوں گندم کے اوپر، مجھے بڑی ایک ضرورت ہے. میں نے کے لیے سیٹ اپ کر دوں گا، پھر آپ فواد چودھری صاحب. چلیں آپ، میں فواد صاحب آپ نے بسم اللہ کی ہے تو اب ہی از ٹیکنگ دا اسٹیج فرام یو. اس کے بعد آپ جواب دیں گے. فواد صاحب سے تو پی ٹی آئی میں کوئی اسٹیج نہیں لے سکتا میری. ٹھیک ہے جناب، گندم کے اوپر سر ذرا میں اس پہ تبصرہ کر دوں، گندم پہ آ جاتے ہیں. دیکھیے بات یہ، آپ جس مرضی زاویے سے دیکھ لیں، 6% پہ ترقی کی شرح چل رہی تھی. اس سے کیا ہوتا ہے؟ شرح کیا ہوتی ہے؟ شرح سے لوگوں کو نوکری ملتی ہے. جب معیشت آگے بڑھتی نوکری ملتی ہے. 6 پہ چل رہی تھی، پہلے سال میں 1.9 پہ آ گئی. پہلے انہوں نے کہا 3.4 ہے، جھوٹ بولا، غلط بیان کیا، 1.9. دوسرے سال بھی کرونا سے پہلے 1.9% کے اوپر، کرونا کے بعد منفی. ٹھیک ہے جی، لوگوں کی نوکریاں گئیں. مہنگائی سے لوگوں کی زندگی متاثر ہوتی ہے. مہنگائی کی شرح تھی 4%، پچھلے سال چلی گئی 14 پہ، اب 10.8 پہ. یعنی لوگوں کا مہنگائی میں بھی جنازہ نکل گیا. چلیں اس کو بھی چھوڑ دیں. کام کرنے کے لیے ٹیکسز لگانے پڑتے ہیں. ہم نے چھوڑے 1900 ارب کے اوپر ٹیکسز لیے اور چھوڑے 3850 کے اوپر. پہلے سال میں 3800 ہو گئے ڈیولیوشن کے بعد، یعنی روپے کی قیمت کم ہونے کے باوجود 3800 ہو گئے. اس سال انہوں نے کہا 3980 یا 70 کچھ اس طرح کے ہیں. اب اس میں سے یہ جو انہوں نے ود ہولڈنگ یہ جو واپس کی ہے وہ 150 ارب نکال دیں. جو غلط بیانی کی ہے کہ ہم نے وہ ایک علیحدہ مد میں سے نکال کے پیسے دیے ہیں، تو اس کا مطلب ہے 2 سال سے ٹیکسز بھی کم ہو گئے. اب وہ بھی چھوڑ دیں. ابھی میں آتا ہوں. میں ویژن کی بات میں آ رہا ہوں ویژن کی طرف. مجھے ذرا 1 منٹ اجازت دیں، کیونکہ بہت بڑے ہمارے دوست ہیں اور آپ کو چیلنج کیا ہے. آپ نے چیلنج کی فہرست کے اندر وہ باڈا صاحب نے جو لسٹ کیا ہے، مفتاح صاحب ہیں، زبیر صاحب ہیں، ایک اور ہمارا کہتے ہیں نگار خانے میں توتی کا ذکر کہاں آتا ہے. ہم کرتے ہیں. آپ کی مہربانی، ذرا نوازی ہے. بھائی بھی میرے کرتے مگر ویسے نہیں ہوتا. سرکولر ڈیٹ جو تھا 1100 ارب پہ چھوڑا تھا ہم نے، اور یہ بہت ہم سے ناراض ہوتے تھے. آج 2200 ارب ہو گیا. کیسے ہو گیا؟ سر گندم کا سرکولر ڈیٹ میں ادھر آ جاتے ہیں. ٹڈی دل کا پتہ ہے؟ ٹڈی دل کو جانتی ہیں کیا ہوتا ہے؟ 1 سال پہلے ٹڈی دل کے لیے کتنی پریس کانفرنسز جمہوری تمام طاقتوں نے کی، کچھ ہوا؟ اب انتظار کر رہے ہیں. ایک صاحب نے مجھے بتایا پی ٹی آئی کے تھے کہ اب ہم ہندوستان سے اس کی واپسی کا انتظار کر رہے ہیں. واپس بھی اس نے ادھر سے ہی گزرنا ہے. اس کو چھوڑ دیں. چینی پکڑ لیں، آٹا پکڑ لیں، کرونا پکڑ لیں، ہر طرف سے جنازہ ہے. آپ مجھے بتائیے ہم کیا بات ہر طرف سے جنازہ ہے. سر 400 ارب آپ کا گندم کا سرکولر ڈیٹ ہے، تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ 10 سال ادھر بھی کیا پکتا رہا ہے. ایک وقفے کے بعد آتے ہیں، فواد چودھری صاحب اس کا جواب دیں گے. کیا ہر کی جنازہ ہے؟ آر وی فیلنگ ٹو لک ایٹ اینی رے آف ہوپ، یا کوئی پازیٹیو چیز یا کوئی مثبت چیز ہے ہی نہیں اس پوری سچویشن میں واقعی سرے سے؟ اور پھر بات بار یہ لوگ کر رہے ہیں کہ کس طرح جو اہم کام ہے، اہم ذمہ داریاں ہیں ساری، وہ جو ہے ریٹائرڈ فوجیوں کو آگے دے دی گئی ہیں. کیا یہ واقعی درست ہے؟ ایک لسٹ کل شیئر کی تھی آپ سے، بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سو فواد چودھری صاحب، آپ نے دونوں اپنے دوستوں کی باتیں سن لی، گفتگو سن لی. بات کر لیں سر فلاک کرائسس پہ بھی آؤں گی، وہ بڑا ضروری ہے ذکر کرنا. اور ہم بات کر رہے تھے کہ اب یہ بھی خبر کہ سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین کو مزید پلاننگ منسٹر کے تمام تر اختیارات دے دیے. اسد عمر سے لے لیے گئے ہیں. پہلے آپ یہ بتائیں ان کو کہ اسد عمر صاحب سے اختیارات لے لیے گئے ہیں، جو اہم خبر ہے، کیونکہ جس چیز کو ہاتھ لگاتے مٹی ہو جاتی ہے. اچھا، اکانومی کو ہاتھ لگایا مٹی ہو گئی، کرونا کو ہاتھ لگایا ہم مٹی ہو گئے. اور اب کو ڈیولپمنٹ کے اوپر توجہ کر رہے تھے، یعنی اور کام کیا ہے ڈیولپمنٹ کا سی پیک کے علاوہ، تو اب پتہ لگتا ہے ایسا ہے بظاہر کہ وہ بھی مٹی ہو گئی. کیا بات ہے فواد چودھری صاحب، مٹی ہو گیا واقعی؟ لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو قائرہ صاحب اور مصدق صاحب دونوں میرا چونکہ بہت ہی احترام ہے، میرے تو بالکل بھائیوں کی طرح ہے، لیکن ان کی جو گردان ہے نا کہ لٹ گئے، مر گئے، برباد ہو گئے، یہ وہی ہے. وہ جو لومڑی ڈوب رہی تھی تو وہ اس نے کہا قیامت آ گئی، قیامت آ گئی. تو باہر کھڑے آدمی نے کہا کہ کہاں قیامت آئی ہے، باقی دنیا تو ٹھیک چل رہی ہے. تو اس نے کہا میرے لیے تو قیامت آ گئی ہے نا، میں تو ڈوب رہی ہوں.
तो एक्चुअली इनकी जो सिचुएशन है वो ज़ोंबी से डिफरेंट जो है वो नहीं है, कुछ ऐसा क़यामत नहीं आई हुई। देखिए ये तो फिगर्स है, आप फिगर्स जो मर्जी पढ़ते जाए, अगर फिगर्स आप देख ले, करंट अकाउंट डेफिसिट की निकाल लें, मैं कहूँगा वो निकाल ले, देखिए कितनी जबरदस्त फिगर है, 77% कम हो गया है। मैं कहूँगा पिछले साल हमने $10 अरब का कर्जा जो है वापस कर दिया है। ये जो आप कह रहे हैं ना 6% तरक्की होगी, क्या तरक्की थी आपकी? हर एक को पता है कर्ज की पीछे थे मैं और समझते थे रंग लाएगी अपनी भी फाका मस्ती के एक दिन। आपने कर्जा ले के जाली तरीके से डॉलर को $100 पे रख के आपने कमर तोड़ दी पाकिस्तान की इंडस्ट्री की, आपने कमर तोड़ दी पाकिस्तान की कॉमर्स की। तमाम पैसे आप लोगों ने जो है वो एक पूरे रैकेट चलाए मीडिया इसके। फवाद साहब एक बात बताइएगा, बड़ा एक इंटरेस्टिंग है, मैं आज देख रही थी दयामीर भाषा डैम के ऊपर भी कौन सा ऐसा इस मुल्क का हेड रहा है, लीडर रहा है जिसने उसका इफ्तिताह नहीं किया। हर किसी ने अपने तय किया। मुशर्रफ के फर्क सिर्फ एक है, हाँ। फर्क एक है कि इमरान खान ने काम होने का इफ्तिताह किया, बाकी साहब ने जो है वो जाके एक काम किया कि ये शुरू हो गया, ये शुरू हो चुका है। तो ये शुरू हो चुका और जमीन गो के नून लीग ने खरीदी, उनके नाम पे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होगी। मगर वो तो टू बी फेयर विद सबसे बड़ा ज्यादा काम तो फिर परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में हुआ था, जिसने इनिशिएट किया उधर। ये तो इस वक्त तो जो मर्जी काम आप निकाले ना, एहसन इकबाल साहब खड़े होकर कह देते हैं ये तो हमने किया था। मैं तो वो बड़ी मुझे परेशानी रही बड़े दिन कि कहीं ये पाकिस्तान बनने का क्रेडिट भी जिन्ना साहब से ना ले लेंगे, हमने बनाया था। खैर करें तो वैसे फवाद साहब कहने का मकसद ये कि डोंट यू थिंक कि चले गए हमारे चीफ जस्टिस खोसा भी, उन्होंने हल्फ उठाते हुए जब कहा कि भी आने वाले सालों के लिए आप लोग इस तरह के गोल्स अपने बनाए जिनको बिल्कुल दे शुड बी शॉक प्रूफ फ्रॉम एनी गवर्नमेंट कमिंग एंड गोइंग। तो चाहे दयामीर भाषा डैम ये ना हो ना, और भी प्रोजेक्ट जैसे जो अगली हुकूमत आती है या तो अपनी फट्टा लगा देती है, फट्टी लगा देती है, या तो स्क्रैप कर देती है, या तो रोक देती है काम। सो डोंट यू थिंक कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए जो आप लोगों को मिल के एक विजन के तहत अगले 25 साल जो हैं उनको मार्क कर लेने चाहिए? देखिए मैं अब तक जितनी गुफ्तगू हुई है ना, ये जो आपने क्वेश्चन किया, ये सबसे सब्सटेंटिव बात ये है, ये किसे कहानियां। देखिए मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ, बात कर रहा हूँ कि देखें हुकूमत और अपोजिशन को हमें एक मिनिमम कॉमन एजेंडे के ऊपर इकट्ठा होना पड़ेगा। ये मुल्क 22 करोड़ का मुल्क है, छठा बड़ा मुल्क है दुनिया का। हमने अपने 70 सालों में टके टोकरी कर ली अपने लोगों को, ना हमारा पासपोर्ट कहीं जाता है ना कुछ है। इसको देखिए इस तरह नहीं, हम इस तरह बिजनेस एज यूजुअल में रहना, अगले हमने 70 साल भी यही गुजारने हैं, 20 साल गुजारने, हमारी मर्जी है। 3 चीजों के ऊपर मैं कहता हूँ हमें जो है वो बना लेने चाहिए असूल। पहला ये है कि इलेक्शन कमीशन इतना तगड़ा हो, इलेक्शन का प्रोसेस ऐसा हो कि जब एक दफा इलेक्शन हो जाए तो तमाम पार्टी को, जैसे जमहूरी मुल्कों में होता है, जैसे अमेरिका में होता है, इवन इंडिया में होता है टू बी फेयर विद, और बाकी मुल्कों में कोई ये ना कहे कि जो है वो हम नहीं मानते। सेकेंड जो है वो देखें अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और इसके ऊपर कोई प्रोसेस हमें इकट्ठा करके बना लेना चाहिए कि हम इसको जो है वो कैसे इसको करेंगे। और तीसरा जो है वो हमारा है ये जो हमारे यहाँ वसाइल की ऊपर जो तकसीम का है, जो हमने 18वीं तरमीम में हल कर दिया है, अब उसको प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड के जरिए हमें जो है वो नीचे लेके जाना है। 3 चीजों के ऊपर, जैसे बैरिस्टर शहाब साहब ने कल सेनेट में बिल्कुल दुरुस्त बात की कि देखें ये जो NFC अवार्ड में 3 चीजें हैं उसको आपको देखना पड़ेगा। जो डिफेंस है, मेगा प्रोजेक्ट है और जो कर्जों की वापसी है, उसमें सूबों को अपना हिस्सा डालना चाहिए। वो बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे। ये 3-4 चीजों के ऊपर हम कंसेंसस कर लें, बाकी लड़ते बढ़ते तो रहेंगे। जाहिर है अपोजिशन का अपना एजेंडा है, गवर्नमेंट का। अब यही ना उधर बिलावल बात करते हैं तो मुराद सईद खड़े होकर उनका ऐसा तंदो तेज जवाब देते हैं कि वो कोई नैरेटिव ही कहीं और चला जाता है। कायरा साहब ये जो मिनिमम कॉमन एजेंडा की बात कर रहे हैं फवाद, ये तो बेहतरीन बात है जनाब। यानी कि अब आप देखें कि अगर आप गुंजाइश ही नहीं छोड़ेंगे कहीं स्पेस के ऊपर, स्पेस ही नहीं छोड़ेंगे बात करने के लिए। बिलावल साहब कहते हैं कि भाई इन इश्यूज के ऊपर आए भी तो कोरोना और नो कोरोना हम सड़कों पे आ जाएंगे। सो आई मीन एक मौजब तरीके से बात की जाए, देखा जाए कि प्रैक्टिकली क्या डुएबल है क्या नहीं डुएबल। इतनी एक्सट्रीम पोजिशंस क्यों? महर फवाद बहुत अच्छे ऑडिटर हैं, माशाल्लाह बड़े अच्छे वकील हैं, ये बहुत अपना अच्छा केस बना देते हैं और मैं इनसे इनके इस पॉइंट से एग्री करता हूँ टेक्निकली कि ऐसा होना चाहिए। हमारी तरफ से तो पहले दिन हमने पाकिस्तान, जिस दिन ये असेंबली शुरू हुई थी, हमने कहा था कि पाकिस्तान के चैलेंजेस बहुत गंभीर हैं और हमें मिल के कोई एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लेना चाहिए ताकि पाकिस्तान की जैसे भी हालात चले, इकोनॉमी के ऊपर हमारे कुछ फंडामेंटल्स तय हो जाएं।
اس کو سیبوتاج کس نے کیا؟ اس کے جواب میں وزیر اعظم صاحب نے اور مراد سعید نے اور فلاں فلاں نے کیا کچھ کہا. تو ایسا بہت اچھی بات کر رہے ہیں, تو یہ فیوچر ہے. لیکن کاش یہ بات کہ اپنی قیادت کو منوا سکے. ہیں تو بڑے زوردار آدمی اور بڑے ماشاءاللہ تگڑی آوازیں ان کی, تو قیادت ہی راضی اس بات پہ. کاش یہ اپنی قیادت کو اس بات پہ راضی کر پاتے کہ بھائی احتساب ہونا چاہیے. بالکل ان کی بات درست ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, احتساب ہونا چاہیے. لیکن یہ فواد کی ہمت ہے کہ انہوں نے بڑے زور سے یہ بات بھی کہی کہ یہ اس وقت جو ہے احتساب کا نظام, یہ ہم رینگ کے اس کو چلا تو رہے ہیں لیکن اس پہ سے وہ رزلٹ نہیں نکل رہا. فواد, یہ آپ کی اپنی تھنکنگ ہے یا آپ کی لیڈرشپ بھی مطمئن نہیں ہے اس نظام سے؟ نہیں, پہلی بات یہ ہے کہ کوئی اس نظام سے مطمئن نہیں, کوئی نہیں. آپ کی لیڈرشپ نظام میں نواز شریف صاحب اس طریقے سے چکما دے کے باہر چلے جائیں, اس سے کون مطمئن ہو سکتا ہے؟ اب اصل میں جو بات ہے نا, میں صرف ایک بات قائد صاحب سے کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں, بالکل ان سے پہلے تو آپ یہ بھول جائیں, اکانومی کے اوپر نہیں جو ہے وہ کوئی مساق ہو سکتا. ہر پارٹی کی ایک اپنی اکانومی کی لائن ہے اور وہ تو ڈفرینٹ ہے بہت, اس پہ ہو ہی نہیں سکتا. پیپلز پارٹی جو ہے وہ اینٹی پرائیویٹائزیشن ہے اور پی ایم ایل این ہے, پرو پرائیویٹائزیشن ہے. ہاں, پرو پرائیویٹائزیشن ہے. اس طریقے سے اور ہر جگہ کے اوپر جو ہے نا, اکانومی کے اوپر کوئی مساق نہیں ہو سکتا. آپ کا مساق ان 3-4 چیزوں پہ ہو سکتا ہے جو بڑی سسٹم سے متعلق ہے. دوسری بات یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ انہی پہ پہل کر لینا سر. آپ کے لیڈر کہتے ہیں کہ مائنڈ اوور میٹر. آئی ڈونٹ مائنڈ بیکاز 2 کروڑ, اگر ان دونوں کے ووٹ آپ گنے نا, نون اور پی 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 کے 2 کروڑ 2-2.5 کروڑ لے کے ووٹ اندر بیٹھے ہوئے. آپ کہہ رہے ہیں اس ملک کا 2 کروڑ بندہ کیا سوچتا ہے, کیا چاہتا ہے. دیکھیں یہ تلخیاں کیوں پیدا ہوئی, میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلے دن جب عمران خان آئے تھے اسمبلی میں تقریر کرنے, اور میں آپ کو بالکل آپ کو بتاؤں, ہو گیا کیا ہو گیا, ان کا کام ہے, انہوں نے احتجاج کیا, چلے بدتمیزی تھوڑی ہو نہیں. احتجاج نہیں کیا, گندی گالیاں نکالی گئی, پورے بدترین قسم کی جو ہے وہ بکواس کی گئی. اس کے بعد سے ٹونی بلیئر کو برطانیہ کی اسمبلی میں کیا نہیں کہا گیا سر, بتائیں یہ مجھے. ملکہ برطانیہ کا تو مجھے نہیں پتا. ملکہ جو ٹونی بلیئر کی بات کر رہی ہوں. فواد کی بات روکتے ہوئے گیلانی صاحب کا گھیراؤ کر کے کیا کچھ نہیں کہا گیا جناب, نواز شریف کیا کچھ نہیں کہا گیا, شاہد خاقان کو آپ کی جماعت نے کیا کچھ نہیں کہا. کیا وہ اسمبلیوں میں چھوڑ گئے تھے؟ عمران خان صاحب میں وہ آئے. میں صرف آپ کو مجھے بتائیں کس بندے نے گالی دی؟ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ماحول بہتر بنانا دونوں سائڈوں کا کام ہے. اگر آپ یہ کہیں نا کہ ہم تو بڑے صاحب لیڈ تو حکومت کرتی ہے نا, اپوزیشن تو اپنا اعتراض کرتی ہے نا. ہم نے لیڈ دی تھی. یہ الیکشن رگنگ کس نے بنایا تھا؟ ہمیں تو پی ٹی آئی کو 4 سال لگ گئے تھے یہ بات منواتے ہوئے. اتنا بڑی آپ کو ہم نے کنسیشن دے دی, اس کے بعد اٹھ کے پھر ہم نے آپ کی باتیں سنی. یہ جو الیکشن رگنگ کے اوپر کمیشن بنایا پہلے دن بنا دیا. پی ٹی آئی کو تو 4 سال لگ گئے تھے یہ بات منواتے ہوئے. سر ریگنگ کے اوپر جو انہوں نے کمیشن بنایا تھا اس کا بنا کیا ہے بائی دا وے؟ کہ وزیر اعظم صاحب کو اپنی اناگے گھوڑے سے نیچے اترنا چاہیے تھا. مجھے بتائیں کس ممبر نے ان کو گالی دی ہے, کس نے ان کے بارے میں بہت غلیظ بات کہی ہے؟ کیا کیا گالی آپ نے نہیں دی آپ کی جماعت نے؟ آپ ہر وقت اپوزیشن کو چھوڑ مجھے میں یہ اب یہ کس حد تک یہ ہائبرڈ ڈیموکریسی ہے. لیٹس کم ٹو دا اسٹریٹ پوائنٹ. سیکنڈ, یہ جو بات کرتے ہیں اوور آل, نہیں سر یہ بات ہے, بیکاز اگر یہ بات فواد صاحب کر رہے ہیں منیمم کامن ایجنڈے کی, تو یہ لیڈرشپ سے تو ایکو نہیں ہو رہی. کیا مجھے پتا ہے کہ جس طرح میں نے چیف جسٹس کھوسا کا کہا, منیمم کامن ایجنڈا, میں ایک بات سنیں, منیمم کامن ایجنڈا بننا چاہیے, ہم کب اس سے انکار کر رہے ہیں, لیکن منیمم کامن ایجنڈا کس نے بنانا ہے؟ کیا اپوزیشن کی طرف سے پیپلز پارٹی نے, ساتھ مل کے, مولانا فضل الرحمان, یا حکومت اس کو لیڈ کرے گی؟ حکومت نے آج تک کو پہل کرنی چاہیے اور آپ سب کو اکٹھا کرنا چاہیے اس کے اوپر. جی دیکھیں, اور مائنڈ یو یہ سول ایویشن کی بھی ڈیگریڈیشن ہو گئی ہے, 2nd گریڈ کے اوپر لے آئے ہیں. جی آج وہ سول ایویشن کو تو چھوڑ دیں, آج سول ایویشن کے وہ جو ایم ڈی ہیں یا جو بھی ہیں, انہوں نے خط لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا وزیر صاحب غلط بیانی کر رہے تھے. میں جھوٹ تو نہیں کہوں گا, انہوں نے کہا وہ تو ایسے ہی ہم نے کہہ دیا تھا, آپ نے تو سیریس لے لیا. ہم نے تو فلور آف دا ہاؤس پہ ایسے پالیسی سٹیٹمنٹ دی تھی کہ یہ لائسنس جعلی ہیں, لیکن وہ لائسنس تو اصل میں جعلی نہیں ہے. آج کا خط پڑھیں. ویسے آپ کو کتنی بری لگی؟ نہیں, مجھے بہت اچھی لگی. ہاؤس کے اوپر مجھے بہت اچھی لگی. یہ ہیں وہ ذرائع, وہ آپ لوگ کبھی اس پہ کامنٹ نہیں کرتے. جس دن آپ بات کرنا چاہیں آپ دیکھیں, آپ جو بات سوال مجھے بلا کے پاکستان پوچھیں کی عوام نے اس کو توہین کے طور پہ لیا کہ آپ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں یہ ہیں وہ ذرائع, اور بعد میں کہتے ہیں پولیٹیکل سٹیٹمنٹ. جی اگر آپ یہ بالکل ایسا نہیں کہا تھا, بلکہ اس کو بعد میں استعمال ہونے سے روکا بھی نہیں تھا عدالت کے اندر.
یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے عدالت کی پروسیڈنگز میں. لیکن پہلے ذرا ایک منٹ منیمم اس پہ بات کر لیں, پھر اس پہ بھی بات کر لیتے, کوئی حرج نہیں. تو منیمم کامن ایجنڈا جس چیز کو آپ کہہ رہی ہیں, جس کو میثاق کہہ رہے ہیں میرے بھائی, کس پہ ہوگا, کس بات پہ؟ اب میں وہ آپ کو بتاتا ہوں جو فواد صاحب نے کہا ہے. انہوں نے کہا جی این ایف سی پہ ہونا چاہیے, میگا پروجیکٹس پہ ہونا چاہیے, قرضے پہ ہونا چاہیے. یہ تینوں چیزیں جو ہیں اکانومی ہیں. پھر انہوں نے کہا مگر اکانومی پہ نہیں ہو سکتا. پہلے یہ کہا کہ لارج پروجیکٹس وچ از اکانومی, اکانومی کے اوپر جو آپ انٹرسٹ کے فیصلے اور انٹرسٹ ریٹ اوپر نیچے, میرا بھی تو نقطہ نظر سن لیں. اکانومی کا بہت بڑا چنک جو ہے وہ یہی ہے. جس طرح ابھی آج آپ نے اسد عمر صاحب کا ذکر کیا, ذکر خیر کیا. اب اسد عمر صاحب کس چیز کے وزیر ہیں؟ اگر آپ اس میں سے ڈیولپمنٹ میں سے نکال دیں سی پیک, تو وہ کس چیز کے وزیر ہیں ہمیں یہ تو پتا چلے. یعنی وہ 400 ارب جو انہوں نے خرچنا ہے اس سال ڈیولپمنٹل پروجیکٹس کا, صرف اس 400 ارب کے وزیر ہیں, وہ بھی یہ خرچیں گے نہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے پاس جو مشیران بیٹھے ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی کانسٹیچوئنسی سے, کسی ووٹ کا بوجھ نہیں ہے, یہ پیسے کٹیں گے اور یہ دیگر جگہ پہ ایلوکیٹ ہو جائیں گے. اور یہ ہمارے دوست فواد چودھری صاحب کی طرح کے لوگ جن کو لوگ گربانوں سے پکڑتے ہیں کہ تم نے ووٹ لیا ہے, جنہوں نے واپس جانا ہے, یہ ایسے یہ دیکھتے رہ جائیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں, میں ہٹا لیتا ہوں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اکانومی کی بڑے جو اینکرز ہیں وہ یہی معاملات ہیں. ہم آپریشنز تو نہیں اکانومی کے مینج کر رہے نا, ٹیکنیکلی تو یہ بھی نہیں کرتے, مگر یہ کرتے تو ہیں. یعنی انٹرسٹ ریٹ کتنا ہوگا, پہلے وزیر اعظم پہلے کبھی کہتے ہیں مجھے ٹی وی سے پتا چلا, کبھی کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے کم کر دیا. لیکن بہرحال ہم ان معاملات کی تو بات بھی نہیں کر رہے. لیکن جس وقت آپ اپوزیشن کو یہ کہتے ہیں کہ میثاق کا مطلب ہے تم مانگ رہے ہو این آر او, بھائی اگر این آر او مانگ رہے تو مت کر میثاق, کچھ اور کر لو. پھر جو جی میں آتا ہے وہ اور کیا ہے, پھر وہ گالیاں نکالتے ہیں کہ اور یہ ہے. یعنی میثاق کی بات کریں تو اس کا مطلب ہے این آر او مانگ رہے ہیں, میثاق کی بات نہ ہو تو پھر آگے سے گالی پڑتی ہے. ابھی یہ جو آپ نے دیامیر بھاشا کا اتنا بڑا ذکر کیا ہے, آپ مجھے بتائیں کہ یہ $10 بلین کی فائنینسنگ کدھر ہے؟ بجٹ آپ کے سامنے ہے اس دفعہ کے ٹیکسز جو آئے ہیں. میں نے وابڈا چیئرمین کو انٹرویو بھی کیا, وابڈا چیئرمین کو 3 دفعہ اور کر لیں, ان سے پوچھیں کہ اس کا فائنینشیل کلوجر, آج پھٹی کاٹی نا, ہم نے تو زمین لی تھی صرف, مجھے بتائیں اس کا فائنینشیل کلوجر ہو گیا $10 بلین کا؟ اور اگر نہیں ہوا تو کیا یہ نیلم جیلم بنے گا جس کا فائنینشیل کلوجر نہیں ہوا تھا اور پھر وہ 5 گنا 10 گنا قیمت کے اوپر جا کے بنا تھا کیونکہ ہمارے پاس پیسے ہی نہیں تھے اس کو بنانے کے. یہ بار یہ جو بات ہم کر رہے ہیں, بات آپ کس بات پہ بات کرنا چاہتے ہیں؟ آج آپ کہیں گے کہ نیب پہ بات کرتے ہیں, لیڈرشپ کرنا ہی نہیں چاہتی بات. مجھے یہ لگ رہا ہے, مجھے فواد صاحب آنیسٹلی کھری بات جو ہے مجھے نہیں لگتا. I don't think your leadership لیکن wants اب to یہ talk. بتائیں کہ یہ نیلم جیلم بغیر پیسے کے بنے گا کیسے؟ یہ جو ڈیم فنڈ تھا اس سے بنے گا, وہ کدھر گئے وہ ہمارے وہ ڈیم فنڈ کے محافظ جو تھے؟ یہ ڈیم فنڈ سے بنائیں گے اس کو نیلم جیلم کو؟ کہاں ہیں بھائی اس کے پیسے؟ سیلف فائنانسنگ کرنی ہے کہ کہاں سے؟ طریقہ کار بتائیں نا. میں یہاں پہ بیٹھا ہوں, مجھے فائنانس کی سمجھ ہے, میں سوال یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس کی فائنانسنگ کہاں سے ہوگی, اور اگر نہیں ہے فائنانسنگ تو پھر آج کیا فیتا کاٹا؟ یار یہ وہ بابڈا چیئرمین کا بھی ذرا ان کو بلکہ لے لیں, کیا ویسے ان کو لائن پہ لے لیں. جی فواد. نہیں, اس کی جو فائنینسنگ ماڈل ہے اس میں جو گورنمنٹ آف پاکستان کا فائنانس ہے وہ تو 1/3 ہے. باقی کو جو وابڈا ہے وہ اپنے ریسورسز سے کرا. وابڈا کو تو 400 روپے کوئی نہ دے, اس کے پاس تو ڈسٹریبیوشن کمپنیز بھی نہیں ہیں. 1964 کے بعد ایک ڈیم بنے, ان کو سن لیں. چودھری صاحب ایک سیکنڈ, میں معافی چاہتا ہوں, میرے کیونکہ دوست ہیں تو میں بات آپ کی کاٹ رہا ہوں, مجھے 1 سیکنڈ دے دیجئے صرف دوستی میں. دیکھیں آج تک ورلڈ بینک نے اپنی تاریخ میں پوری دنیا میں اپنی پوری ہسٹری کے اندر کسی کو $8 ارب کا اگر 1/3 آپ نے صرف دینا ہے تو لون نہیں دیا. وہ کاغذ مجھے دکھائیے, وہ کون سا کاغذ ہے جس پہ آپ کو ورلڈ بینک نے کہا کہ ہم آپ کو $8 بلین دے دیں گے, آپ اس میں 1/3 ڈال دیں. اگر آپ سانس لے لیتے تو میں آپ کو ایگزیکٹلی یہی بات بتانے والا تھا. میں آپ سے ریکویسٹ یہ کر رہا ہوں کہ آپ جنرل مزمل جو ہے ان کو جو آج بریفنگ انہوں نے دی ہے اور اس سے پہلے جو انہوں نے پورا اس کا فائنینشیل پلان آؤٹ کیا ہے وہ آپ پڑھ لیں, آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس کی جو فائنینشیل کی تمام ڈیٹیلز ہیں وہ پوری مکمل ہیں. مگر وہ کیا ہے بتا دیجیے. کا حصہ جو ہے وہ بالکل تھوڑا ہے, اس میں پوری جو ورلڈ بینک کا جو ایک پورا کنسورشیم ہے جو اس کی فنڈنگ کر رہا ہے, اور وابڈا اپنے ریسورسز سے جو ہے اس کا پے بیک بھی کر رہا ہے
اور پورا جو اس کا بزنس پلان ہے وہ میں آپ کو کل واٹس ایپ کر دوں گا, آپ پڑھ لیجیے گا. بلکہ میں بھی آپ کو بھیج دوں گی. میں نے جنرل مزمل کا انٹرویو کیا, انہوں نے یہ بات سمجھائی ہے. بس ذرا ایک میں گندم پہ آ جاؤں, میرے پاس وقت کم ہے, جلدی سے اس کے اوپر بات مگر وہ ذرا کلپ مجھے بھی دکھا دیجیے گا, ان باتوں کی مجھے بھی تھوڑی سی سمجھ ہے, بجلی کی بھی, پانی کی بھی. بلوچستان کے اندر تو عالمی ادارے فنڈنگ کرنے کو تیار نہیں ہے. ایک صرف یہ نہیں ہے, اس کے اوپر صاحب جلدی تیار ہو سکتا ہے, ہمارے لیے کر رہے ہیں. کیا بات ہے, آپ کو فنڈنگ دیتے بیٹھے اس آرگومنٹ کے بعد تو آگے بات ہی نہیں ہو سکتی. نہیں, اب آگے گندم کی بات ہی ہوگی سر. سرداری صاحب کو فنڈنگ دیتے تو چھوڑ دیجیے. آپ سے بہت لگا دی بات, آپ سے بہت. جی گندم, صرف یہ پہلا والا کوئی بحران نہیں تھا, اب جو ہو رہا ہے نا بڑا بحران ہے. دیکھیں سب بحرانات ہیں, یعنی چینی, آٹا, دوائیوں کی قیمت, ہسپتال کے بیڈ, آپ کسی طرف اسکول, یعنی اتنی مافیاز اناؤنس کر چکی ہوئی ہے پی ٹی آئی کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہر اکنامک ایکٹر جو ہے وہ اصل میں مافیا ہے. یعنی پیٹرول پمپ والے بھی مافیا, پیٹرول امپورٹ کرنے والے بھی مافیا, پیٹرول بیچنے والے بھی مافیا, آئی پی پیز بھی مافیا, ہسپتال بھی مافیا, اسکول بھی مافیا ہے. جس چیز کو ہاتھ لگاتے, جدھر فیلئر ہوتا ہے حکومت کا آپ پوچھے تو جواب ملتا ہے مافیا. اب بات یہ موٹی بات, گندم ہمیں چاہیے تھی 27.5 ملین میٹرک ٹن, اب وہ نہیں ہے. اب آپ ہولڈ کر لیں تو کر لیں. 1.5 ملین میٹرک ٹن کی شارٹ فال جی, ہے. وہ کہیں سے آئے گی نا جی. ابھی تک تو ہمارے سامنے امپورٹ کریں گے نا اب آپ. جی اب جب پہلے بھی آپ یہ سنتی رہی, اب وہ امپورٹ ریبیٹ متھے لگے گا. پہلے بھی ہم جی پہلے بھی ہم یہ گفتگو سنتے رہے, ذرا دوبارہ بھی دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے. لیکن جو اصل معاملہ ہے وہ لمیٹڈ, اگر صرف ویٹ تک ہو تو بات مان لیں. ایکسپورٹ ہم نے کرنی, کاٹن بھی شارٹ ہے, کاٹن بھی 2-2.5 ملین ٹن شارٹ, ہر چیز شارٹ ہے اس ملک میں. اس ملک میں پیٹرول پمپ پہ پیٹرول نہیں ہے, آئی پی پیز کا مقدمہ تھا پتہ نہیں کدھر گیا. اتنا انہوں نے شورٹ کر رہے ہیں سر, اتنا شور, بلکہ بہتر ہے بھائی اتنا شور ڈالا. میں نہیں کہہ رہا کہ بہتر ہے یہ نہیں, میں کہہ رہا ہوں شور, کئی چیزیں آپ کو متانت سے کرنی چاہیے, مگر متانت نہیں ہے اس حکومت میں. بھائی آپ نے کچھ سیٹل کرنا ہے تو بٹھا کے لوگوں کو سیٹل, آپ ان کو پہلے کہتے ہیں چور, پھر کہتے ہیں تمہارا بچہ بھی چور, پھر کہتے ہیں تمہارے ابو کو بھی پکڑ لیں گے, پھر کہتے ہیں کہ اب آ کے بات کرو. پھر جب شور مچ جاتا ہے جیسے پی آئی اے کا ہوا ہے, بعد میں پتہ چلتا ہے کہ لائسنس تو سارے ٹھیک تھے, پھر ایک خط خاموشی سے لکھتے ہیں کہ ہم معافی چاہتے ہیں, وہ ہمارے وزیر نے غلط بیانی کر دی تھی, اصل میں تو وہ سارے ٹھیک تھے. اب کوئی مانے گا, اب کوئی مانے گا آپ کی بات. دیکھیے مس مینجمنٹ, اور یہ جو 400 ارب کا سرکولر ڈیٹ گندم پہ پچھلے 10 سال سے آپ لوگ شہباز شریف صاحب چڑھاتے گئے ہیں, اس کا کیا کرنا ہے؟ دیکھیے اس کو آپ اگر آپ گندم پروکیورمنٹ کا پورا پروسیس تبدیل نہیں کرتے تو حکومت یہ بھی انہوں نے کرنا ہے. نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, طریقہ کار بتا رہا ہوں. میں خود اس پہ بہت زیادہ معترض ہوں اور میری بڑی اس پہ گفتگو ہو چکی ہے. حکومت جب گندم پروکیور کرتی ہے تو کیا چیزیں ہوتی ہیں جو ابھی انہوں نے کی ہے اور ہمارے دور میں بھی ہوتی رہی ہے. حکومت جب گندم پروکیور کرتی ہے تو پہلے تو آپ کو پیسے بورو کرنے پڑتے ہیں کیونکہ حکومت کے پاس پیسے نہیں ہوتے, تو بینک سے آپ ڈیٹ لیتے ہیں, اس کا انٹرسٹ دیتے ہیں, تو بینکوں کی موج, اگلے سال متھے لگاتے ہیں, بینکوں کی موج لگ جاتی ہے. دوسرا آگے تو سنیں, نہیں ملتا ہے, آپ کی غلط فہمی ہے, نہیں ملتا. یہ بینک ایسے ہی اس طرح فلشڈ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا دوسری موج لگتی ہے ان لوگوں کی جن کے گودام ہوتے ہیں, جن کا آپ گودام پروکیور کر کے وہاں پہ گندم اسٹور کرتے ہیں, ان کی موج لگتی ہے. اچھا تیسری موج سنیں, تیسری موج ہوتی باردانے والے کی, جس سے آپ یہ بوری خریدتے ہیں, اس کو باردانہ بولتے ہیں, جو بوریاں دکھا کے یہ بعد میں وہ ویٹ وہ لے کے جاتے ہیں آٹے والے. ہر ایک کی موج لگ جاتی ہے. گورنمنٹ کے پاس بے انتہا گندم سٹوریج میں ہوتی ہے, جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ ہولڈنگ گورنمنٹ کی ہو گئی. لیکن جب آپ فیکٹری کے پاس جائیں گی نا تو آپ کو نہ گندم ملے گی نہ آٹا ملے گا, آٹے کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی. کم از کم ہمارے ادوار میں اس طرح آٹے کی قیمت نہیں بڑھی. ایک دفعہ بڑی تھی مجھے یاد پڑتا ہے, مگر یہاں پہ تو ہر چیز جو ہے وہ الٹ رہی ہے. اچھا میں فواد صاحب آپ کے پاس بھی آؤں گی. قاہرہ صاحب کوئکلی مختصراً فرمائیے گا, آپ نے بات سنی مصدق صاحب کی. سینیٹر صاحب کہہ رہے ہیں پورا پروکیورمنٹ کا پروسیس ہی تبدیل کریں. آپ شوگر کی رپورٹ اگر پڑھیں نا, اس میں لکھا ہے شوگر کی ہر بوری پہ ایک بار کوڈ لگا دیں آپ کے مانیٹر ہو سکے. نہیں ایسے تھوڑی ہوتا ہے, یہ غلط جھوٹ بھی بولا جاتا ہے کہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں, پھر سیلز ٹیکس ریبیٹس لے, کیا کیا کر رہے ہیں. کیا ادھر بھی یہی کام کرنا چاہیے؟ میں تو اس حق میں ہوں کہ حکومت پروکیورمنٹ سے کم کرے, مارکیٹ کو فری کریں, پرائیویٹ سیکٹر کائنڈ آف فگر اٹ آؤٹ. جی 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 مگر بالکل, ادھر ذرا سا الٹا ہوا ہے سر, آپ کی کیا معلومات ہے؟ دیکھیے مہر گزارش یہ ہے, گندم پروکیورمنٹ کا پروسیس یقیناً اس پہ بہت سارے سوال ہیں. میں چوہدری صاحب سے عبد المالک صاحب کی باتوں سے ایگری کرتا ہوں کہ اس کو بڑے تھارولی, اس کو کمپریہنسولی چینج کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ایک چیز ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہوگی کہ صرف اگر ہم نے پبلک سیکٹر کے اوپر اس کو چھوڑ دیا
کہ پبلک سیکٹر کے اندر مارکیٹ کی ڈریون فورسز کے تحت گندم سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے تحت اس کو مینج کیا جائے تو پھر ہمارے ملک کے اندر ہولڈرز موجود ہیں، اور ہمارے جیسے ملک کے اندر جب ریگولیٹری فریم ورک کمزور ہو تو یہ پالیسیز نہیں چلتی، تو حکومت کو ایک اسٹریٹجک ریزرو رکھنے کی ضرورت سر ہوتی۔ میں تو آپ کو یہی بات بتا رہی ہوں، آپ لوگ جنیرک باتیں بہترین کر رہے ہیں۔ اس دفعہ علیم خان نے جو انٹر ڈسٹرکٹ چیک پوسٹ لگائے ہیں نا، اور ناکے اور موومنٹ کے اوپر قدغن لگا دی ہے، دیکھیے گا اس کے ذریعے صوبے جو ہیں ریٹیلیٹ کریں گے، آپ دیکھنا ہو رہا ہے نا، اس کا کیا جواب دیں۔ مسئلہ یہ ہے، میری بات اگر ختم ہونے دیں، گزارش یہ ہے کہ گندم جب گورنمنٹ نے پروکیور کی تو اس میں پینک یہ ہوا کہ مارکیٹ میں پرائس زیادہ تھی، گورنمنٹ کم پرائس دے رہی تھی، لوگ گورنمنٹ کو دینے کو تیار نہیں تھے، تو آپ نے ناکے لگا دیے۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان سے گندم دنیا بھر میں نہیں، افغانستان میں جاتی ہے، افغانستان سے آگے جاتی ہے، اور اس گندم کی اسمگلنگ کو روکنا کس کا کام ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ ان کے پاس ہے، پروونشل گورنمنٹ ان کے پاس ہے، بلوچستان ٹھیک ہے جناب بھی یہی ہے۔ فواد چودھری صاحب، کو روکیں گے تو کام چلے گا نا۔ گندم پہ کیا کر رہے ہیں سر؟ ادھر علیم خان صاحب کا نام نیکسٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے بھی فرنٹ رنر پہ آ رہا ہے، اور جس ملر سے میں بات کروں، جس کو میں بیٹھ کے دیکھ رہی ہوں گندم والوں سے، میں نے بڑے لوگوں سے آج شام کو بات کی ہے، ہر کوئی کہہ رہا ہے ان کی وار فوٹنگ پہ جو انہوں نے پھرتیاں دکھائی ہیں نا، شاید جے کے ٹی کو نیچا دکھانے کے لیے یا کوئی اور کام، پہلے بھی آ کے فوڈ منسٹر جے کے ٹی کا بندہ پہلے نکالا ہے، اب ان کو یہ اندر کی سیاستیں تو نہیں کہیں آپ کو مار رہی؟ چودھری صاحب سے پوچھے، وہ ایک بخاری صاحب کا بھی نام آ رہا ہے، وہ بخاری صاحب تو نہیں کوئی کنٹینڈر چیف منسٹر کے کوئی؟ سر آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنی زبردست مشورے دیے ہیں مصدق ملک صاحب نے گندم کو لے کے، تو میں اس پہ حیران ہوں کہ یہ 5 سال جب نواز شریف صاحب تھے تو اس وقت یہ کدھر تھے، اور اس وقت انہوں نے وفاقی حکومت میں بھائی اس طرح جو ہے وہ ٹھیک کر دیا ہوتا تو آج تو مہر بخاری کو یہ سوال کرنے کی ضرورت ہی نہ پیش آتی۔ لیکن بہرحال تو صحیح ہوتا ہے کہ ابھی جواب آپ میرے پاس آئیں گی تو دوں گا، ایسے عوام تو نہیں دے سکتا۔ مکہ جو ہے وہ ہمیشہ جنگ کے بعد نظر یاد جو ہے وہ آتا ہے، اور وہ مکہ ظاہر اس کو فائدہ نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ جو بات ہے سمپل بات ہے، اس میں گندم کا جو پچھلا سال تھا اس میں جو پچھلا گندم کا اسٹاک تھا وہ کافی بڑا ہوا تھا، اس کی وجہ سے وہ اس بار ہوا یہ ہے آپ نے اپنا جو پورا کر لیا ہے، لیکن پچھلا اسٹاک تھوڑا ہے۔ آپ نے یہ کیا ہے کہ آپ نے امپورٹ کی اجازت دے دی ہے، اکتوبر میں جو آپ کا جو اسٹاک ہے جو آنا شروع ہو جائے گا، اور اس کے گندم کا کوئی کرائسس انشاءاللہ پیدا نہیں ہو۔ بہترین کچھ تجاویز دی ہیں، دعا یہی ہے کہ ان پہ جلد عمل درآمد ہو اور حزب اختلاف کو ساتھ لے کے چلا جائے کہ یہ دیر پا اور سسٹینیبل ریفارمز ہوں۔ گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔